बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल वसीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हसीन चेहरे वाले, दुरूद सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नमाज फ़जर से क़ब्ल कोई कपड़ा सिलाई कर रही थी कि अचानक मेरे हाथ से सुई गिर गई और गुम हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर न मिली। इसी असना में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और मुस्कराए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के नूर से मैंने सुई ढूंढ ली। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा है और फरमाया है, ऐ मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न का लिबास अपनी कुर्सी के नूर से अता किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का हुस्न मेरे अर्श के नूर से है। नाज़रीन किराम, अहले बैत अतार के दर की ग़ुलामी ज़र्रे को आफ़ताब बना देती है, कतरे को समंदर बना देती है, बांदी को शहज़ादी बना देती है, बेइल्म को फ़कीहा बना देती है। और इसका सबूत और इसकी तारीख़ शाहिद है कि ग़ुलाम कंबर को जो अहले बैत अतार की ग़ुलामी ने मनसब और मकाम अता किया, उसका मुकाबला कौन कर सकता है। जनाब मैसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो ग़ुलामी दरबार अहले बैत अतार से जो मकाम और शरफ़ मिला, उसका मुकाबला कौन कर सकता है। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी जनाब कुमैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला कैसे कर सकता है। नाज़रीन किराम, ये ग़ुलामी अहले बैत का सिला है कि जो ग़ुलाम और आम ज़िंदगी में मामूली लोग थे वो मखदूम उम्मत बन गए। 58 बरस अहले बैत अतार की एक अज़ीम ख़ातून ने खिदमत की। हबशी ख़ानदान से, हबश की रहने वाली, हबशी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली, बज़ाहिर जो थी वो बांदी बनकर आई, लेकिन आज शहज़ादियों से बढ़ के उसका एहतराम है और दुनिया की शहज़ादियाँ जो है वो अपनी गर्दनें उनका नाम आते ही अदब से झुका देती हैं। मसाइब व अलाम जितने अहले बैत अतार पे आए, मदीना मुनव्वरा से शुरू होकर और करबला तक का सफ़र और शेब अबी तालिब के मसाइब व अलाम, इन सब में एक कोह सफ़ा थी सब्र व इस्तक़ामत का। अहले बैत अतार की मोहब्बत और ख़िदमत जिस तरह की क़यामत तक के लिए ज़िंदा हो गई और उनके नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्फाज आ गए। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। अल्लाह करीम उन्हीं से राज़ी होता है जिनसे अहले बैत अतार राज़ी होते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का भी जिसको मौका मिला। आज हम उस हस्ती पाक के फ़ज़ाइल बयान करेंगे जिन्होंने अपनी गोद में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को खिलाया था, जिन्होंने हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में खिलाया था, जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में, जनाब उम्मे कुलसूम को अपनी गोद में खिलाया था। और नाज़रीन किराम, सैयदा फ़ातिमा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हर वक्त रहती थी। आज सैयदा फ़िज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं दो हमारे मुल्क के बहुत नामवर स्कॉलर, दोनों ही डॉक्टर हैं, PhD। जनाब पहले हैं डॉक्टर सईद अहमद सईदी, एक यूनिवर्सिटी के शोबे के सदर नशीन, और इनके साथ शायर अदीब कमाल का लिखता है डॉक्टर मोहम्मद नवीद अज़हर साहब। मैं इब्तदा कर रहा हूँ डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब से। जी डॉक्टर साहब, सैयदा फ़िज़ा नाम भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, और जो ही ये नाम लेते हैं तो दिल पे एक ठंडक और अदब की कैफियत तारी हो जाती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा फ़िज़ा नाम इनका नोबिया है। मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, 3 रिवायात हैं, लेकिन मुस्तनद रिवायत वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है
کہ یہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں اور شاہ حبشہ نے بطور ہدیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں بھیجا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی نوبیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کا نام فضا ہے۔ اس کے بعد یہ نام معروف ہوا اور اسی نام کے ساتھ آپ جانی جاتی ہیں۔ ایک پہلو بڑا دلچسپ ہے کہ اسلام چونکہ دین مساوات ہے، اس میں ذات پات نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھے جاتے ہیں، دل دیکھے جاتے ہیں، نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں، نہ نسب دیکھا جاتا ہے۔ جس طرف آپ نے اشارہ کیا، دیکھیں حضرت ایران سے آنے والے سلمان اہل بیت میں شامل ہو گئے اور حبشہ سے آنے والی فضا بھی اہل بیت میں شامل ہو گئی، واہ واہ واہ، اور ادھر حبشہ سے آنے والے حضرت بلال وزیر خزانہ بن گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صہیب، روم سے آنے والے صہیب بھی عزتیں پا گئے اور نفع کا سودا کر لیا انہوں نے۔ یہ ایک نسبت کا فیضان ہے جس طرف ہمیں احساس ہوتا ہے، اور جو بھی اہل بیت کا ادب اور احترام اور اس نسبت کو محفوظ رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کو سلامت بچا کر لے جاتا ہے، اور جو اس نسبت کو کمزور کر بیٹھتا ہے پھر اس کا ایمان بھی مارز خطر میں پڑ جاتا ہے۔ کوئی کہیں کا نہیں رہتا، کہیں کا نہیں رہتا، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فارغ ہو جاتا بندہ۔ جی ڈاکٹر نوید اظہر صاحب، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو اہل بیت اطہار سے پھر گیا وہ در بدر ہی پھرے گا۔ جی شیخ سعدی کا اس مضمون کا بڑا خوبصورت ایک فارسی شعر ہے، عربی شعر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں فطوبى لبابن کا بیت العتیق، فطوبى لبابن کا بیت العتیق حوالیہ من کل فج عمیق۔ وہ دروازہ کتنا خوش قسمت ہے کہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور اس دروازے کا طواف کرتے ہیں۔ ایک تو وہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے جس کے ساتھ لوگوں کی حاجات وابستہ ہیں، اور ایک وہ رسول خدا کا دروازہ ہے، اور ایک پھر اولیاء کرام کے دروازے ہیں جن کے ساتھ لوگوں کی حاجتیں وابستہ ہیں، اور لوگ دور دراز سے سفر کر کے ان دروازوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ بھی اصل میں اللہ ہی کے دروازے ہیں، اللہ کے دروازے۔ تو حضرت فضا نوبیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیات میں سے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں ان کا نام فضا النوبیہ ذکر کیا۔ نوبیہ جو ہے یہ حبشہ کا ایک قبیلہ ہے، اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اچھا، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ذوالنون مصری کا جو ہیں وہ نوبی نژاد ہیں، تو یہ افریقہ وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین ماریہ قبطیہ والا علاقہ ہے، وہ علاقہ جو ہے، تو ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی افریقہ سے تھیں۔ تو اس حوالے سے یہ مناسبتیں ہیں کہ روم و رے کے، شام و عرب کے، شام و عجم کے، اور چین و ماچین کے، اور تمام علاقوں کے لوگ جو تھے وہ حضور کے دامن رحمت سے آ کے وابستہ ہو گئے تھے۔ اب کیسے وہ حبشہ سے تشریف لائیں، بہت کم حالات ملتے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ شاہ حبشہ نے ان کو حضور کی بارگاہ میں تحفتاً بھیجا، لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی بارگاہ میں جا کر ایک کنیز کے لیے درخواست کی تھی۔ ان کو پتہ چلا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جنگ سے کچھ قیدی آئے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست سن کے آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اصحاب صفا کو زیادہ ضرورت ہے، ان کے انتظام نہیں ہو سکے، تو آپ کچھ کلمات ہیں وہ پڑھ لیا کریں، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تسبیح فاطمہ بتا دی، لیکن پھر جب کچھ کشائش ہوئی تو آپ نے ایک لونڈی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دی تھی۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ حضرت فضا النوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان کا تعلق سیدہ خاتون جنت سے ایسا تھا کہ انہوں نے پھر خود کو ہماتاً ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور ان کا اخلاق کریمانہ ایسا تھا کہ باری مقرر کر دی، یا ایک کام خود کرتی ہیں اور ایک ان سے کہتی ہیں کہ آپ کریں، اور یا پھر ایک دن خود کام کرتی ہیں اور دوسرے دن ان سے کہتی ہیں کہ آپ کام کریں۔ تو الاصابہ میں ایک بڑا واقعہ خوبصورت مستند
ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کھانا پکانے لگیں حضرت خاتون جنت، تو ان سے پوچھا کہ آپ کون سا کام کریں گی، روٹیاں پکائیں گی یا آٹا گوندیں گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ سیدہ میں آٹا گوندوں گی اور جنگل سے جا کر لکڑیاں لاؤں گی۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ باہر چلی گئیں، جنگل میں جا کے لکڑیوں کا گٹھا باندھا تو وہ وزنی تھا، اٹھا نہیں سکتی تھی۔ تو یاد آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مجھے تلقین کی تھی جو میں پڑھتی رہتی ہوں، تو اس موقع پر بھی وہ دعا پڑھوں تو اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ تو وہ دعا انہوں نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی جلالیت کا ذکر تھا کہ اے خدائے واحد، تیرے جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، تیری شان ہے، تو زندہ کرتا ہے، تو مارتا ہے، تو عرش الہی پر جلوہ گر ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ اس کا مضمون تھا۔ یہ دعا جب پڑھی تو ایک عرابی آ گیا اتفاق سے اور اس نے آ کر مدد کی، وہ سر پہ رکھا گٹھا اور آپ کے در دولت تک چھوڑ گیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فضا، حضرت خاتون جنت اور تمام اہل بیت کی دل سے خدمت گزار تھیں اور جو بھی کام ان کو سونپا جاتا دل و جان سے ادا کرتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کے تو کھانے عرش سے آتے تھے بے شک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف بھی ان کو کہتے ہیں حاصل ہوا۔ بے شک کچھ اس طرف واقعات ملتے ہیں، دو تین پہلو ہیں، ہم اگر ذکر کریں ان کے حصے کر لیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ جب آپ آئیں تو ظاہر ہے اچھے خاندان سے تھیں، تو ان کو کیمیا گری کے فن سے آگاہی تھی، سونا بنانے کے فن سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا بنانے کا کام مرد عام طور پر کرتے ہیں، لیکن یہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے جب یہ حالت دیکھی نا اہل بیت میں، فقر، فاقہ، تنگ دستی، یہ سارے معاملات دیکھے، وہ جو چیزیں مطلوبہ تھیں مارکیٹ میں گئیں لے آئیں اور انہوں نے وہ سونا بنایا اور سونا بنا کے حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ فقر و فاقہ ہے تو میری خواہش ہے کہ یہ خرچ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا وہاں وہ پتھر اٹھا کے لے آؤ۔ یہ گئیں پتھر اٹھا کے لے آئیں تو آپ نے اشارہ کیا تو ان کے ہاتھ میں وہ سونا بن گیا۔ پھر اس کے بعد زمین کی طرف اشارہ کیا تو دیکھا زمین میں سونے کا ذخیرہ ہے، زمین پھٹ گئی، شگاف ہوا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا نیچے سونا چل رہا ہے، نیچے سونا چل رہا ہے، بہہ رہا ہے سونا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ہم رضائے الہی کی وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب مشاہدہ ان کو کرایا تو ان کو پھر سمجھ آ گئی، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی وہ زہد میں، ورع میں، فقر و فاقہ میں پھر زندگی گزاری۔ اور ظاہر ہے جب قرآن کی آیات اتری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ والی جو آیت اتری تو اس میں حضرت یہ شامل ہے کیونکہ جو روزوں کی منت مانی تھی تو حضرت فضا نے بھی روزے رکھے تھے، خادمہ بن کر آئیں اور قرآن ان کی خادمہ بن کے آئی اور مخدومہ بن کے نکلی، مخدومہ بن کے نکلی، پوری کائنات کی مخدومہ ہے۔ بالکل ایسے ہے اور قرآن پاک نازل ہو رہا ہے شان میں، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی؟ ڈاکٹر صاحب ہماری تاریخ میں ویسے اولیاء کرام ایسے رہے، حضرت یہ جو تھے فضیل بن عیاض، انہوں نے جب توبہ کی تو وہ مٹی جو تھی اس کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن گئی۔ بابا فرید گنج شکر نے اپنا جو تھا وہ استعمال کیا استنجے کے طور پہ، وہ جو ڈھیلا تھا اور وہ پھینکا تو سارا کھیت جو تھا وہ سونے کا بن گیا۔ داتا صاحب نے بھی لکھا ہے، کیمیا گری کا لکھا ہے کہ ایسے بزرگوں کے اصل میں صوفیاء کرام ایک مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو مثال ہے نا وہ سائے کی مانند ہے۔ اچھا، آپ سائے کی طرف منہ کریں گے نا تو سایہ آپ کے آگے آگے چلے گا، اور اگر آپ سائے کی طرف پشت کر لیں گے تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گفتہ اللہ بود کا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ کیمیا گری اس فن کو کہتے ہیں جس میں کسی کم تر دھات کو سونے میں بدل دیا جائے۔ اس کا کوئی طریقہ ہے، کوئی کیمیکل، کوئی جڑی بوٹی، کوئی ایکسٹرا میڈیسن، کلمات بھی ہیں۔ جی ہاں، سیدہ فضا کی محبت اہل بیت اطہار سے، ان کے بارے میں جتنے بھی واقعات تھوڑے بہت ملتے ہیں، کوئی تفصیلی ذکر تو نہیں ملتا۔ شرف صحابیت ہی بہت بڑا ہے اور خدمت اہل بیت کا شرف بہت بڑا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو کربلا میں ان کا کردار اور ابن زیاد اور یزید کے دربار میں، یہ تو ان اٹ سیلف بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی دلیر خاتون تھیں اور تن من دھن کو اہل بیت پر قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ اور علم جو ہے ان کو فقہ کا، قرآن کا، حدیث پاک کا، دیکھیں نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی تعریف کی، جی ہاں،
انہوں نے کہا کہ یہ علی المرتضیٰ کے گھرانے کا یہ فیض ہے کہ ایک ان کی جو ملازمہ خادمہ تھی وہ بھی اتنی بڑی فقیہ ہے. دربار یزید میں انہوں نے کمال کیا. پہلے تو ابن زیاد کا منہ بند کیا جب اس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی واقعہ کربلا کے بعد. جب قافلہ مدینہ سے چلا کربلا کا تو یہ ساتھ تھیں. ٹھیک ہے. مکہ میں ساتھ رہیں، کوفہ میں ساتھ رہیں، کربلا میں ساتھ رہیں. تو کربلا کے بعد جب قیدیوں کی طرح اس قافلے کو خاندان اہل بیت کو اخلاقیات کی تمام حدود و قیود کو پامال کر کے دربار یزید میں لے جایا گیا تو یہ وہاں بھی ساتھ تھیں اور خون کے آنسو رو رہی تھیں، اور جو ابتلا کے پہاڑ ان پر ٹوٹ رہے تھے خندہ پیشانی سے ان کو برداشت کر رہی تھیں. تو دربار یزید میں یزید نے سر دربار جو خواتین تھیں اہل بیت کی، اہل بیت اطہار کی، ان کو قطار میں کھڑا کر لیا اور کہنے لگا کہ میں ان کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. تو حضرت سیدہ فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو گئیں، کہنے لگیں کہ تیری نظریں اس قابل نہیں ہیں کہ تو ان مقدس ہستیوں کو دیکھے. واہ واہ واہ، ان کے سامنے میں ڈھال بن جاتی ہوں. واہ واہ واہ. تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس حبشی عورت کو پیچھے کرو. تو انہوں نے چاہا کہ کوڑے مار کے ان کو پیچھے کریں. تو انہوں نے پھر للکارا دربار میں موجود فوجیوں کو اور کہا کہ میرے وطن اور میرے قبیلے حبشہ کے کتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کیا سب کی غیرت جواب دے چکی ہے؟ تو جب یہ للکار سنی نا تو جو فوجی حبشی تھے انہوں نے تلواریں کھینچ لیں. انہوں نے کہا ہماری بہن کو اگر کسی نے کوڑا مارا نا تو ہم اس کا انتقام لیں گے. واہ واہ. تو یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اس سے ایک پورا خاکہ ان کی شخصیت کا تیار ہو جاتا ہے. اچھا یہاں لیکن ایک دلدوز منظر بھی ہے. جی. سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ زینب نے دیکھا مدینہ منورہ کی طرف اور پھر التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حبشی جو ہے ہماری خادمہ، اس کے شہر کے رہنے والوں کی غیرت یہ ہے کہ انہوں نے اس کی غیرت کی پروٹیکشن کی ہے. کیسے کلمہ گو ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کی برادری بردہ رسوا کر رہے ہیں اور ہمارے دوپٹے انہوں نے چھینے. اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ماننے والے تھے، جو قریبی تھے، ان کی برادری کو نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کی برادری ہے، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور حبشی خاتون کی برادری کو دیکھا کہ یہ ہماری برادری ہے. ناظرین کرام، ذکر ہے ان ہستیوں کا جنہوں نے وہ چہرے دیکھے جن چہروں کی زیارت کے لیے آسمان کے ملائکہ بھی ترستے ہیں، اور انہوں نے سال ہا سال جی بھر کے ان ہستیوں کو دیکھا، ان کی صحبت سے فیضیاب ہوئیں. سیدہ فضا کا ذکر پاک ہوتا رہے گا. اس ذکر پاک میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی مفتی صاحب قبلہ، خدمت سے قمبر تاریخ کا حصہ بن گیا، میسم تاریخ کا حصہ بن گیا، کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ بن گیا. یعنی یہ صحبت جو پاکان کی ہوتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کتنے مقام دے دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک حدیث پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ بطور خاص میں ان کی شفاعت فرماؤں گا. پہلا وہ شخص جو میری اہل بیت کی عزت و تکریم کرے. دوسرا وہ شخص جو میری اہل بیت کی ضروریات پورا کرنے کی کوشش کرے. تیسرا وہ شخص جو میری اہل بیت کے معاملات کے لیے تگ و دو کرے. اور چوتھا وہ جو ان سے دل و جان سے محبت کرے. یہ 4 چیزیں 4 لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. اب یہ 4 چیزیں آپ دیکھیں تو حضرت سیدہ فضا میں بدرجہ تم پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. وہ جو 4 طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے وہ ساری کی حقدار حضرت سیدہ فضا ہیں. عزت و تکریم دیکھیں اس میں اپنی مثال آپ ہیں. خدمت دیکھیں تو اپنی مثال آپ ہیں. اور احترام دیکھیں اور وفاداری تو یہ ہے کہ لفظ وفا چھوٹا ہے. جب سے آپ کی خدمت اقدس میں آئیں اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے، تب تک ان کی وفاداری کا عالم یہ تھا کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ جہاں حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت اطہار کے ساتھ کھڑی ہیں، کوئی یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ اس گھر کی فرد ہیں یا اس گھر کی خادمہ ہیں. سبحان اللہ. اس قدر ان کو پیار دیا گیا. اور پھر یہ ان کی عظمت اور شان کا اندازہ اس سے لگائیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری اہل بیت پاک کے ساتھ نیکی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی دنیا میں،
میں قیامت والے دن اس کو مل کر اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا صرف مل لینا ہی اس سے بڑا صلہ ہی کوئی نہیں ہے، جب قیامت میں حضور کسی سے ملاقات فرما لیں سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں میں اس کا صلہ بھی دوں گا۔ تو اس وقت حضرت سیدہ فضا کا کیا مقام ہوگا کہ جنہوں نے زندگی بھر اہل بیت کے ساتھ نیکی کی ہے، اہل بیت کے ساتھ خدمت ہی خدمت کی ہے۔ اور قبلہ پیر صاحب نے ابھی جو بات فرمائی باری کی، تو اس میں آپ دیکھیے، میں تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ دنیا کا اصول ہے کہ خادمہ کھانا پکاتی ہے، مخدومہ کھاتی ہے، خادمہ کھانا پکاتی ہے، مخدوم کھاتے ہیں، اور یہ کمال نہیں کہ مخدومہ پکا کے خادمہ کو کھلا رہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا جی، وہ دیکھیں نا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا نا کہ سلمان جو میرے اہل بیت میں سے ہے، لو قربت، جب سیدہ پاک کا جسد عطر اٹھا کے لے جا رہے تھے دفنانے کے لیے قبر مبارک کی طرف، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے آواز دی کہ آ کے زینب، اے حسن، اے حسین، اور پھر کہا کہ اے فضا آ کے آخری دیدار کر لو، کیونکہ اس کے بعد پھر ملاقات قیامت کے روز ہوگی۔ اور یعنی قربت کا دیکھیں نا کہ جہاں اپنی صاحبزادی کو، ام کلثوم کو، سیدہ زینب کو، حسنین کریمین کو بلایا، وہاں ساتھ فضا کا بھی نام بے لیا۔ شک گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے انہیں رکھا جاتا تھا، پوری تکریم اور تعظیم دی جاتی تھی، اور ان کا خیال اور لحاظ رکھا جاتا تھا۔ یہ جو آپ نے سورہ دہر کے حوالہ سے اشارہ دیا ہے، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی جیسے اہل بیت نبوت اپنا کھانا اٹھا کر پہلے دن یتیم کو دے دیتے ہیں، دوسرے دن اسیر کو دے دیتے ہیں، اسی طرح حضرت فضا بھی اپنے حصے کا کھانا کہ جب میرے مخادیم نہیں کھا رہے تو میں کیوں کھاؤں، کیا تربیت ہے اور کیا اعلیٰ مطلب ان کی جو ہے، اور وہ بھی اپنا کھانا پیش کر دیتی ہیں۔ تو وہ جو آیات اتری ہیں اس میں مفسرین قرآن حکیم نے حضرت فضا کو شامل کیا ہے کہ یہ بھی اس فضیلت میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، پہلے دن مسکین کو عطا کر دینا، پھر یتیم کو، پھر اسیر کو عطا کر دیں، 3 دن مسلسل روزے کے ساتھ، اور پھر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ خود طلب و حاجت ہونے کے باوجود اپنا کھانا یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، میں پہلے اردو میں ترجمہ پھر کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی محبت میں، جس کا ترجمہ آپ یہ کرتے ہیں کہ رب دے مونو، ہم تو اللہ کی محبت میں تمہیں یہ کھلا رہے ہیں، تم سے کسی شکریہ اور کسی جزا کے طلبگار نہیں ہیں۔ یعنی یہ اتنی کتنی اعلیٰ اخلاق کی عظیم ترین مثال ہے کہ خود روزے ہیں 3 اور مسلسل روزوں کے باوجود وہ کھانا عطا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد، اور یہ سند مالک عطا کر رہا ہے کہ میرے یہ وہ بندگان خاص ہیں جو اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد جس کو عطا کرتے ہیں اس سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جب اللہ رب کے رد مون یہ کر دے پین، تو پھر اس کی جزا بھی اللہ فرماتا ہے میرے ذمے ہے، اور وہ تاجدار حلتا، اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں نا، یہ جو تاجدار حلتا، مرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا، یہ علامہ اقبال علیہ رحمت نے حضرت سیدہ کونین کی شان میں جو منقبت کہی ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، بانوے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حلقہ، بانوے، کیسا خوبصورت لفظ استعمال کیا اقبال۔ یعنی وہ حضرت صاحب جو سورہ دہر جن کی شان میں نازل ہوئی ہے، جو تاجدار ہیں حلقہ کے، ان کی دلہن ہیں۔ ثمامہ بن اسال یہ ایک سردار تھے ایک علاقے کے، اور گرفتار ہو گئے، اور صحابہ کرام نے لا کے ان کو مسجد نبی میں ایک ستون سے باندھ دیا تھا۔ 3 روز تک تقریباً یہ وہاں رہے اور پوری اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ پھر 3 روز کے بعد یہ چلے گئے، بہت لمبا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، تو جا کے مدینہ سے باہر غسل کیا، کپڑے اپنے بدلے، اور واپس آ کے کلمہ شریف پڑھ لیا۔ تو یہ اتنے بڑے جاگیردار تھے کہ انہوں نے اہل مکہ جو قریش تھے ان کا غلہ بند کر دیا تھا جو سپلائی کرتے تھے مکہ۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے، منتیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ نہیں، لوگوں کا کیا قصور ہے، وہاں بچے بھی ہوں گے، عورتیں، تو وہ غلہ جاری کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا جب اسلام لے آئے تو 1 پیالہ دودھ کا، پہلے 1 اونٹنی کا پوری کا دودھ صبح شام پی جاتے تھے، تو بڑے صحابہ بھی حیران ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا جب آدمی
بسم اللہ نہیں پڑھ رہا ہوتا، اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ 1 آنت سے کھاتا ہے. یہ فرق ہے. آپ کی اولاد پاک سیدہ فضا کی 4 جب تک تو جناب سیدہ کائنات حیات رہیں آپ نے شادی نہیں کی، غیر شادی شدہ رہیں. آپ کے وصال کے بعد حضرت مولا علی مرتضیٰ نے شریعت مقدسہ کا حکم سمجھتے ہوئے آپ کی شادی کی، اور یہ مثال دی کہ ایک غیر عورت کو نہیں گھر میں اس طرح رہنا چاہیے. شادی آپ کی اور 4 بیٹے اور 1 بیٹی کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی مفتی سعید صاحب، اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا نا جی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ حضور کی پاک ازواج اور آپ کی اولاد پاک یہ سارے اہل بیت اطہار. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بی بی فضا کب آئی تھی آپ کے گھر میں اور کتنا عرصہ گزارا؟ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں آئی ہیں، اور پھر پورا وقت پوری زندگی جو ہے تقریباً وہ 63-64 ہجری تک کا جو دور ہے وہ 56 یا 54 سال کہتے ہیں خدمت میں رہی. جی وہ 7 کے بعد یہ 56 سال ہی بنیں گے 63 ہجری تک. اچھا جی بابا جی، فقہ میں ان کا بڑا مقام ہے، یہ فقیہ تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ اتنی فقہ کو سمجھتی تھی. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ باب مدینۃ العلم کے گھر میں رہتی تھی، ٹھیک، جہاں تمام علوم اور تمام حکمتوں کے اور اسرارات و انوارات و تجلیات و حقائق و دقائق کے ذاتیہ کے سوتے پھوٹتے ہیں. واہ. تو جس گھر میں باب مدینۃ العلم کھلتا ہے تو کوئی ایسا علم ہوگا جو پہلے اس گھر میں نہیں ہوگا. اور جب علم کا دروازہ کھل گیا تو علم آنا شروع ہو گیا، اور ہر وقت یہ علوم. یہی بات تھی کہ سیدہ فضا جو بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا تو اس کا قرآن پاک کی آیات بینات سے جواب دیتی. اسی لیے متکلمہ قرآن ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک سارے کا سارا انہیں صرف ازبر یاد ہی نہ ہوا، بلکہ ان کے معانی، ان کے مطالب اور ان کے مقاصد اور ان کے اسرار و رموز سے بھی آپ اس صدقہ سے واقف تھی اور عالمہ تھی. کیونکہ لکل آیت 70 ظاہر و 70 باطنا، حضور سید الاولیاء غوث پاک کا فرمان ہے کہ ہر آیت کا 70 ظاہر ہے اور 70 باطن ہے. اور قرآن پاک بیان کر رہا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن پاک میں ہر شے کا بیان ہے. تو اس سے مترشح اور ظاہر ہوتا ہے کہ سیدہ فضا کو قرآن پاک کے جو اسرار و رموز تھے ان کی استعداد کے مطابق اس گھر میں رہنے سے ان کو وہ چیز حاصل ہوئی. آپ نے کم و بیش 120 سال عمر پائی، اور میدان کربلا میں بھی آپ تشریف فرماتی. آپ نے صبر کا، تحمل کا، بردباری کا مظاہرہ کیا، اور خود سیدنا امام حسین نے سیدہ فضا کو فرمایا کہ میری بہن کا خیال رکھنا، سیدہ زینب کا. اور سیدہ زینب کو یہ بھی خیال فرمایا کہ رات کے وقت جب تم بیدار ہوتی ہے تو میں حسین کو بھول نہ جانا. یہ آخری ان کے الفاظ تھے جب آپ میدان میں نکل جا رہے تھے. اور پھر سیدہ زینب نے عرض کیا تھا کہ حضور ذرا اپنی گردن پہ مجھے بوسہ دینے دے. فرمایا کیوں؟ عرض کی کہ مجھے اماں خاتون جنت نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے کو آخری وقت ان کے گردن پر بوسہ دینا میری طرف سے. تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹی بہن پھر یہ اپنا ہاتھ بڑھا دو، میں اس ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں. کیوں؟ فرمایا کہ کل ان ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، کل ان ہاتھوں میں مصائب و آلام ہوں گے، اور پھر بھی تو کہے گی اللہم تقبل منا، اے خدایا ان اللہ مع الصابرین. اچھا مفتی صاحب وہ جو آیا مبارکہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٍ وَلَا یابسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین. ہاں جی، تو وہ تو ہر کچھ یہ اہل کتاب کے، اہل قرآن کے، قرآن والے صاحبان قرآن کے گھر میں رہے. غازی صاحب قبلہ یہ گھر وہ گھر تھا
میں تو اس کو بیت الشرف اور اس سے بھی بڑے بڑے القابات سے یاد کرتا ہوں کہ وہاں تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی آ گیا تو اس کا سینہ جو تھا وہ معارف کا خزانہ بن گیا. اور انہوں نے تو پھر پوری زندگی جو تھی مطلب تربیت، جب وہاں سے پہلے آئی تھی تو ظاہر ہے تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں تھا، جو کچھ سیکھا تھا وہ تو وہیں آ کے سیکھا تھا. واہ، جبریل کو دیکھا اور بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک مرتبہ کا تو معمول تھا نہیں جبریل امین کے آنے کا، وہ تو آتے جاتے رہتے تھے. اور خود جبریل امین نے حضور سے کہا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات وہ جو جھولے کی رسی پکڑے جھولا جلا رہی ہوتی ہیں، چلا رہی ہوتی ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نیند آ جائے تو میں بڑے آرام سے وہ رسی آپ کے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں اور پھر میں جھولا جلانا شروع کرتا ہوں. تو چونکہ سیدہ فضا بھی خادمہ تھیں اور جبریل امین بھی معاونت فرماتے تھے ایسے کاموں میں آ کے، چاہے چکی چلانے کا کام ہو یا جھولا جلانے کا. میں نے ایک شعر کہا تھا، پورا تو اس وقت میرے سامنے نہیں یاد نہیں مجھے، کہ چکی چلا رہے ہیں جھولا جھلا رہے ہیں، دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو وہاں سے علم حاصل ہونا، علم کا حاصل ہونا یا ان معارف کا کھل جانا، یہ چیزیں تو بالکل بدیہی تھیں، کیونکہ وہ گھر ایسا گھر ہے کہ وہاں تو جو باہر مانگنے والا بھی آتا تھا تو اس کو صرف یہ خیرات دنیاوی نہیں دی جاتی تھی، ساتھ علم کی خیرات بھی عطا فرمائی جاتی تھی. بلکہ اصل وراثت تو ان کی یہی ہے، علم ہی ان کی وراثت ہے، معرفت ان کی وراثت ہے، نور ان کی وراثت ہے. وہاں یہ دنیاوی معاملات حضور کے گھر والے ہیں نا جی، حضور کے گھر والے ہیں. کہتے ہیں کہ جو سمندر میں حقیقت ہوتی ہے اس کی لہروں میں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں، انبیاء کی جو جماعت ہیں، لم یورثوا درہما ولا دینارا، ہم یہ درہم اور دینار کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، ہماری وراثت علم ہے. اور وہ علم کی وراثت جو ہے وہی اس خاندان نے آگے تقسیم فرمائی. تو حضرت سیدہ فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیکھا اہل بیت اطہار سے پھر اس کو پھیلایا زندگی بھر. وہ حدیث ہے آپ کے ذہن میں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے غالباً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو پرندے پرواز کرنے والے ان کے پروں کے بارے میں ہمیں نہ بتایا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک چیز ایسی نہیں. جی بے شک یہ بھی ہے، اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر پہ رونق افروز ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ کائنات کی تخلیق سے لے کے قیامت کے بعد تک جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک ہر چیز ہمیں حضور نے بتا دی. جانے تک بتا دی، ہر شے بتا دی اور یاد رہی. ہاں اصل چیز اب یعنی حضور کے بتانے میں تو کوئی کمی نہیں، آپ نے سب کچھ بتا دیا، پھیلا دی، کھول کر ہر چیز سامنے رکھ. جو حدیث مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائی اور آپ نے بھی ذکر کیا، اس کی تائید سورۃ الانعام کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے اسی آیت سے بھی ہوتی ہے کہ جب کائنات کی ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے تو صاحب قرآن یقیناً اس علم سے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اگر عبداللہ بن عباس رسی بھی گم شدہ وہاں سے نکال سکتے ہیں، یہ تو فیض یافتہ غلاموں کی شان ہے نا جی، آقا کی تو مرکز ہیں. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کلزم، بحر، سمندر، یہ سب لفظ چھوٹے ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے. ہاں یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، اس سے کاش جبریل کی زبان مل جائے. ورا ہے یہ جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے آنے کی ایک بات ہو رہی تھی، اس پہ ایک بہت خوبصورت قول میں عرض کروں. جی ارشاد. انوار الباری میں سید انور شاہ کاشمیری محدث ہیں دارالعلوم دیوبند کی، انہوں نے یہ اس کی شرح لکھی ہے. اس میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کے حوالہ سے انہوں نے لکھا کہ قرآن حکیم کی 2 آیتیں کم از کم ایک وقت میں بطور وحی یا اس سے زیادہ، یعنی یہ ایسا نہیں کہ ایک آیت کبھی نازل ہوئی، کم از کم 2 یا زیادہ جتنی پروردگار عالم نے پسند فرمائی. اس اعتبار سے 6666 آیات ہیں. کم از کم اگر ہم سمجھیں تو 3333 مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا وحی لے کر حاضر بارگاہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت اور اکابر محدثین نے بیان کیا کہ 1,25,000 مرتبہ سے زائد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے. واہ سبحان اللہ. بار بار بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر
بار بار آتے نا یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، یعنی وہ وحی الہی کے علاوہ 63 برس میں 1 لاکھ، اور اس کو 63 برس کہ آپ اس کو 23 برس کہیں، 23 برس، جی 23 برس میں پہلے تو اور طرح سے آتے ہوں گے، آتے تو پہلے بھی تھے جبریل، جی میرا تو یہ یقین ہے کہ اس سے پہلے بھی آتے تھے۔ وہ جب شق صدر کا واقعہ ہوا تو تب جبریل آئے ہیں نا، جب ایک دفعہ حملہ باہر لوگوں نے کیا ہے، کوشش کی ہے آپ سب کو شہید کرنے کی بچپن میں، تب بھی آئے ہیں، تو وہ آئے تو بے شمار دفعہ ہوں گے، لیکن یہ جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے 23 برس میں 1 لاکھ سے زیادہ مطلب آپ نے بتا دیا، 1,25,000 مطلب کابر محدثین نے بیان کیا، اور اس کو جیسے انہوں نے وحی کی ترتیب کے ساتھ واضح کیا نا، یہ بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وحی لے کر آنے کے علاوہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کبھی خدمت کے لیے، کبھی کسی شکل میں، اچھا جی آپ بابا جی سخاوت پہ بہت زور دیتی تھی، تواضع فرمایا کرتی تھی، ان کے اقوال میں ہے کہ مہمانوں کی تواضع انبیاء اور صلحاء کا شیوا رہا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ عمل وہی قبول ہوتا ہے جس میں اخلاص ہو، ریاکاری سے کیا وہ عمل بے فائدہ ہوتا ہے۔ سیدہ فضا، ہاں سیدہ فضا، یہ ان کا قول ہے، صلح سے پیار و محبت پیدا ہوتی ہے، جبکہ جھگڑے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور برے آدمی کی تعریف کرنا گویا اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحادو تحابو، ہدیہ دیا لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ پہلی بات جو ہو رہی تھی نا، کل صغیر و کبیر مستطر کی، قرآن پاک میں ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز کا لکھی ہوئی ہے، اور حضرت ام المومنین ایسے صدیقہ کیا، وہ فرمان کانا خلق القرآن، حضور سراپا قرآن ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز اول سے آخر تک کے حضور عالم ہیں۔ آپ شیخ اکبر کے عاشق ہیں، ان کا قول بہت زبردست ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تھا جو خدا سے کلام کرنا چاہے وہ قرآن کو پڑھے۔ مفتی صاحب سے میں ایک بات ٹائم بہت کم ہے، مفتی صاحب مہمان ہے نا، یہ بھی کافی عرصے بعد آئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقویٰ جی، عبادت، زہد، کمال ہے، وہ تو اس درجے کا تھا کہ چونکہ رہتی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی صحبت میں تھی نا جی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سردیوں کی طویل راتوں میں عبادت کر کے صبح کہتی تھی یا اللہ تو نے رات بڑی چھوٹی بنائی ہے، میرا ایک سجدہ بھی ختم نہیں ہوا اور تیری رات ختم ہو گئی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ساتھ ہی ہوتی تھی، وہ جب سجدے لمبے ہوتے تھے تو ساتھ فضا بھی اسی طرح، ان کا عکس تھی جی عبادت کرنے میں، ان کا عکس حاصل کیا تھا انہوں نے، اور اسی انداز کو سیکھا جیسے سجدہ کرتی تھیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو مہربان ہوتا ہے نا، جب ان کے پیاروں کے ساتھ کوئی نسبت اور لگن قائم کر کے اور ان سے سیکھنا چاہتا ہے، تو عبادت کا ذوق بھی ادھر سے ملا، اور ابھی آپ نے سخاوت کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی ادھر سے ملا کہ آپ فرمایا کرتی تھی کہ کھانا کھلاتے وقت دسترخوان پر برتن زیادہ رکھا کرو، کہ کبھی ایک مہمان کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو کوئی دوسرا آ جائے تو تمہیں زیادہ تگ و دو نہ کرنی پڑے، اسی وقت اگلے مہمان کے لیے کھانا رکھ دیا کرو، وہ برتن موقع پر موجود مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، پیر سائیں آپ کا بھی شکریہ، دونوں پیروں کا شکریہ۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت نئے کاروبار کی کامیابی کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص نیا کاروبار شروع کر رہا ہو تو 21 دن تک بلا ناغہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 313 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ کاروبار میں یقینی کامیابی ہوگی۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت کو تھام رکھو، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی صغیر، وہ فضا جو شرف رکھتی ہے زہرا کی غلامی کا، جہاں میں بج رہا ڈنکا ہے ان کی نیک نامی کا، مقدر کا ستارہ اوج پر تھا
بی فضا کا جنہیں حصہ ملا حق سے فرشتوں کی سلامی کا، جنہیں حصہ ملا حق سے فرشتوں کی سلامی کا۔ اور تیرا جب نام آ جائے تو سر خود جھکتے جاتے ہیں، تیرا جب نام آ جائے تو سر خود جھکتے جاتے ہیں۔ ادب ہے اہل دل کرتے تیرے اس میں گرامی کا، ادب ہے اہل دل کرتے تیرے اس میں گرامی کا۔ رہے تجھ پر ہے خوش حسنین و زینب فاطمہ حیدر، رہے تجھ پر ہے خوش حسنین و زینب فاطمہ حیدر، سجایا تجھ کو رب نے تاج ہے عظمت دوامی کا۔ جناب فیضا ساجد پر بھی ایک نظر کرم کر کے، جناب فیضا ساجد پر بھی ایک نظر کرم کر کے سلا جولی میں ڈالیں گی، سلا جولی میں ڈالیں گی، وہ اس کی خوش کلامی کا، وہ فضا جو شرف رکھتی ہے زہرا کی غلامی کا، جہاں میں وبارک وسلم